सागिर सिद्दीकी बारगाह खैरुलाना हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। तो हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पज़ीर थी। सैयद सलीम गिलानी फरमाते हैं, ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीख नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ मेहमानों में। जहर अलूद फिजाएं थी नमू से आरी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ लाए और मक्का के लटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जो सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम, वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्तगो भी है, वो रास्तगो भी है, वो मामलाती दुनिया को सुलझाने का ढंग और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाली। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। और दोस्तों, ये मेरा और आपका एजाज़ है, शरफ़ है, फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता कर दिया जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। तबीयत में बड़ी बेचैनी, बड़ा इज़्तिराब था और ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ में केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अडियाँ चुक चुक रावां वेख तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आ खड़ा होता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुबा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यस्रब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और उलमा ने फिर तुबा से माजरत कर ली कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमीन पर टूट जाएंगी। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए घर बनाए और एक घर उसने हुजूर के नाम का बनाया। हुजूर के नाम का घर अकीदत से बना, बड़े चाव से बना।
اور اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئی۔ گزرتے اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں، اور پھر حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ حضور مدینہ تشریف لے آئے، طلال بدرو علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر محبت کا نغمہ چھیڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آ کھڑے ہوئے تھے، اور حضور فرماتے میرے نام طبا نے خط لکھا تھا، لاؤ میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دو۔ یار، یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں۔ میں نے ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنا ہے، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ اس سلمان کو آئے زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے اس نے گھر سے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہا اس وقت تک کہاں تھے؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لیں۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، اور میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ بھائی جان، اللہ کی عادت ہے، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے کہا کہ تو نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری شفیع کرے گا۔ فرماتے میں نے
اس کی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں. اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات ہوئی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے, ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان خبر سنے گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا سنا بھی دینا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں, دھیان سے سنیے گا. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو. کہا اگر سلمان تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رخت سفر باندھا, دوڑ لگا دی. سر راہ مجھے بنی قلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے, لیکن ظالم تھے. ایک جگہ پہ جا کر کے انہوں نے مجھے جھکڑ دیا, غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی, بڑے دھکے کھائے. کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی, بلکہ اس کی غلامی میں رہا. اور کہتے پھر اس نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی, اب اڑیکنے لگے, روزانہ وہ راہیں تکنے لگے. ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں کھڑے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے سلوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست, ہجر کی آگ میں جلنا پڑا, انتظار کی راہوں میں کھڑا ہونا پڑا. فرماتے پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں, سعادت بخش لمحے آئے. سلمان ایک دن باغ میں تھے اور کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے اور اس کی خدمت میں لگے تھے. اچانک سلمان کہتے میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا, اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا نا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی ایسی چڑھی, انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ دل نواز چھڑا. وہ تو پہلے غصے میں تھا, اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. وہ 3 سوال پیش نظر رکھیے گا. سلمان کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, اس کو قبول فرمائیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہو گئی, اب ایک نشانی باقی ہے. دل تھام کے بیٹھیے گا, منظر دیکھیے گا. سلمان کہتے کہ حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا, اور میں جلدی سے حضور کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ شوق مجھے کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئی, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات. میرے نبی نے پلٹ کے دیکھا, پیار آ گیا, اور حضور اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں. جب چادر اٹھتی ہے آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں. فرمایا سناؤ نا سلمان, ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھیڑا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے, طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے,
اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہیں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم سوئے تھے، بخت سولا نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، اور یار آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہیں۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور بھائی یہ اعزاز میرا ہے، یہ اعزاز آپ کا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اللہ کے لاڈلے نبی، یار کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے ارواح ترات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، اور دوسرا سوال مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اور بھائی ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے کیونکہ آگ لے جاتی، اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لیا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ کہا اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ بھائی جان نیکی کا ارادہ، نیکی کی نہیں، اور ارادہ کیا کیا ہے، میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائی جان نیکی کا ارادہ ہے، یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا، کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکتے رہے، اب زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کا دائی بن کے، قرآن کا نوکر بن کے گزاروں گا۔ میں لوگوں کو کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے، کیا ساتھ قبر میں لے جانا ہے؟ یہاں بیٹھ کر کے جذبہ پیدا ہوا یار کہ میری ہمسائیگی میں، میرے پڑوس میں، میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں، صفا کتنا ہوگا، سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ دولت کہاں لے جاؤں گا؟ یہاں بیٹھ کے جذبے انگڑائیاں لینے لگے، میں دکھی بھائی کے کام آؤں گا، میں بستی محلے میں لوگوں کے دکھ کم کروں گا۔ بھائی جان یہاں بیٹھ کے صرف دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، ابھی کسی
دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے، کسی کے کان میں قرآن کے نغمے نہیں لایا، بھائی نیکی کا ارادہ ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ حج کوئی نہیں کیا، اللہ فرمائے گا یہ بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ عرض کرے گا اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دی۔ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ ہے گناہ کا ارادہ۔ بھائی جان ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، گناہ کا ارادہ ہے۔ وہاں نیکی کا ارادہ، نیکی عطا ہوئی، تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہ بھائی، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اپنا حسن دیکھنے کے لیے، سجنے سورنے کے لیے۔ جب آئینے کے سامنے آیا نا تو داڑھی میں سفید بال دیکھے، جھٹکا لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور رو کے کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جا تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، اور بھائی جو آج معذرت کرے گا نا اللہ معاف کرے گا، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا دھار بند نہیں ہوا۔ 2 اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے آؤ، پچھلے پہر اٹھ کے، جس کے بارے میں کہا ہے نا پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ۔ 2 اتھرو بہا دو گے یار وہ آج معاف کر دے گا، لیکن اگر بے مہار زندگی گزاری، منمانی کی، تو پھر پچھتاوے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جائے گی، اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی۔ اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معذرت کر کے جائیں گے تو وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ آج وعدہ ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی، گناہ کا اظہار کس طرح کر رہا ہے اور اترا کے بتا رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ او بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ خیر سری سکتی فرماتے گندی نالی میں منہ اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فرماتے مجھے رحم آیا، چاند سا چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے۔
فرماتے میں نے اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی دوست جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی میں کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا، اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھویا۔ آج صابی نے کھلے راوی نے، آج جوانوں معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا، اور اگر بے مہار زندگی من مانی اور پھر عمل کی راہوں سے دور رہے تو سوائے پچھتاوے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو بڑھا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا۔ اب کلیجے ٹھہر جائیں گے آپ کے، آخر پر عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یاد۔ 63 برس اس امت میں گزارے میرے نبی، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے، حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا۔ فضل بن عباس کہتے میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ عذاب کی آیتیں اتری، حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واسف علی واسف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خواب میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، بالکل مدینہ کے پڑوس میں ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ چکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میں کہتا ہوں یار صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، تو ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ محبت عمل کو آسان کر دی، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ معذرت سے کہوں گا یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کھوکھلے نعرے ہو گئے۔ حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس پیار کے سلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امت ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت مردنی ہے۔ انہوں نے اتنی محبت دی تو ہم نے کیا کیا؟ چوکوں کو آباد کیا، چوباروں کو آباد کیا، پھٹوں کو آباد کیا، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کی، رقص و سرود کی محفلیں سجائی، اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے، چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہوئے۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جو تک نہ رینگی۔ واحد نے نصیحت کی، ہم نے غفلت کی پٹی نہ اتاری۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی بھاری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے،
یہ کسی کو دوست کوئی خبر نہیں، محبت ہم سے تقاضے چاہتی ہے، اور یار ہم جوانی حضور کے نام لگا دیتے، ہم زندگی کا لمحہ لمحہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتے، اور یار دائی بنتے، مبلغ بنتے، ہم عمل کی دعوت دینے والے بنتے۔ لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، ہم نام کے رہ گئے ہیں، وہ کام والے نہ رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا یار، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہے، لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ آپ جانتے جب کام زیادہ ہو مزدور تھوڑے ہوں، یا کام تھوڑا ہو اور مزدور زیادہ ہو تو دیہاڑی جو ہوتی ہے نا وہ مالک کی مرضی سے ملتی ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو مزدور تھوڑے ہو مالک راضی کرتا ہے۔ آج دین کی نوکری کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ آج اگر اپنی جوانیاں حضور کے نام لگاؤ گے، ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگاؤ گے، اس کا صلہ آخرت میں دنیا میں اللہ کتنا عطا فرمائے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور بھائی یہ اعزاز ہمارا، شرف ہمارا کہ حضور ہمارے ہیں، تو بھائی تقاضے بھی تو اس قدر بڑھ جاتے ہیں نا۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، تشریف لائیے گا، اللہ امت کے ساتھ بھلا فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر اتنی دیر تک میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی اور سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند۔ آپ غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، کہتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے، اور اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا جوانوں، جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، بحران مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زیجسنا کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشتر یک زمان۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے دعا کو قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی محبت ہم سے تقاضا چاہتی ہے، محبت عمل مانگتی ہے، آؤ ہم بھی ان راہوں پہ خود کو تھکائیں۔ اعزاز شرف ہمارا ہے یار، حضور ہمارے نبیوں نے دعائیں مانگی، ہمیں تو دعا نہ مانگنی پڑی، ہمیں تو جو ہے وہ باد صبا کے جھونکوں کو پیغام نہ دینا پڑا۔ ہماری آنکھ کھلی تو مؤذن نے آ کے کان میں یہ بشارت دی کہ مبارک ہو کہ حضور کے غلام بن کر آ رہے ہیں، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چادری کے لیے، فخر کا دل میں دریشہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہ ناز ہمارا کہ حضور ہمارے ہیں۔ تو بھائی اس ماہ مبارک میں جی بھر کے اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھیے گا۔ درود پڑھنے سے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے، طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ جزولی کی ایک بات سنا کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ شیخ جزولی فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا، ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اسے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، نام جب پوچھا تو شیخ کا نام بڑا تھا، اس نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے ماں باپ سے سنا تھا۔ شیخ نے نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے وہ بچی کنویں پر آئی، اس میں آ کر کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کا کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے وضو بنایا، نماز پڑھی، میں نے بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہوں جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ یہ 10 تصویر پڑھنے کی ہیں،
اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا ہی فخر ہے، یہ فخر ساتھ لے کے جائیے گا، اپنے بچوں کو بھی دیجیے گا۔ وہ کہتے حضرت ایک بات پہ فخر ہے۔ کہا کیا؟ وہ کہتی سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا کہ حضور ایک سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی، تو سریرا کنواں آیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، اسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کثرت سے درود پڑھیے گا، گھر میں محافل نور کا انتظام کیجیے گا، خود بھی بیٹھے بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اس موسم میں ہم تو ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی جان بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو پھر میلاد ہوتا ہے، ویسے بھی اس موسم میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو بڑے بندے کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، تو ہم تو مشورہ دیتے ہیں بھائی گھر میں چٹائی بچھاؤ اور خود بھی بیٹھو، بچوں کو بھی بٹھاؤ، کوئی تلاوت کرے، کوئی نعت پڑھے، باپ حضور کی سیرت پہ 10-20 منٹ گفتگو کرے، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھے۔ اور جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے اس گھر میں پورا سال اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ مقامی علماء تشریف فرمائیں، علماء کی خدمات لیں، اگر آپ نہیں بلانا چاہتے یہ بھی آپ کی مرضی، آپ خود اپنے گھروں میں جو ہے وہ میلاد کی محافل ضرور رکھیں، اس کی برکات بہت ساری آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے اور ایک ایک سنت پر پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، فوجی صاحب کا نام بھول گیا، مسلسل رابطے میں تھے، غلام رسول صاحب، بالکل یہ بڑے پیارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں فون پہ، تو خیر میں حاضر ہوا، کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، فوجی صاحب کی محبت اللہ سلامت رکھے، انہیں دنیا آخرت کی ضرورت سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص علماء کی تشریف آوری یہ مان بڑھاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔